नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जंगबंदी की करारदाद को मंजूर कर लिया गया है और ये करारदाद खुद अमेरिका की जानिब से पेश की गई है। ये दुनिया की इस वक्त सबसे टॉप न्यूज़ बनी हुई है। इस करारदाद के अंदर परमानेंट सीज़फायर का लफ्ज़ शामिल है और इस करारदाद के अंदर एंड टू वॉर इसका वर्ड भी बाकायदा तौर पर शामिल किया गया है और इसको मंजूर कर लिया गया है। लेकिन अगर हम ग्राउंड के ऊपर चलते हैं, अगर हम बैटल फील्ड की सूरत हाल देखते हैं तो हैवीएस्ट फाइट इस वक्त नाज़रीन जारी है और अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि जंग का सबसे मेगा अटैक हिजबुल्लाह की जानिब से हाइफा के ऊपर कर दिया गया है। इसको लार्जेस्ट अटैक हिजबुल्लाह की जानिब से कहा गया है हाइफा के ऊपर और अगले 96 घंटों के अंदर हिजबुल्लाह तिल अवीव तक पहुंच रही है। वैसे मैं आपको बताऊं तो हाइफा और तिल अवीव की अहमियत में कोई ज्यादा फर्क है नहीं, यानी उनका सबसे बड़ा सिटी, जाहिर बात उनका दारुल हुकूमत तिल अवीव है और तिल अवीव के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है वो हाइफा है। दोनों सबसे ज्यादा सिक्योर्ड एरियाज माने जाते हैं, दोनों सबसे ज्यादा सिक्योर्ड सिटीज माने जाते हैं। उनकी एलीट क्लास यहां पर है, बहुत सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन यहां पर हैं, दोनों ट्रेड का हब हैं, इकोनॉमिक हब हैं दोनों, तो कोई ज्यादा अहमियत है नहीं। हाइफा पर हमला सबसे बड़ी चपेट है इस वक्त इसराइल के मुंह के ऊपर। एक तरफ मिलिटरीली आप देख लें, इतनी बड़ी नाकामी आज इसराइल को हुई है कि 8 महीनों की जंग के बाद वो अपने सबसे प्राइम, सबसे सिक्योर्ड एरियाज को, सबसे सिक्योर्ड सिटीज को हिजबुल्लाह के हमलों से नहीं सिक्योर कर पा रहा है। वहां पर उनका एयर डिफेंस काम नहीं कर पा रहा है। इसी हाइफा के ऊपर अभी कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली जहाज को निशाना बनाया गया और उसके साथ हिजबुल्लाह बहरा रूम के अंदर भी दाखिल हो गई। ठीक है, तो अभी ये सबसे बड़ा अटैक कर दिया गया और इसके साथ साथ नहारिया के शहर के ऊपर भी हमले हुए हैं, दीगर बहुत सारे हमले हुए हैं। तो ये अब क्या सिनेरियो बन रहा है? एक तरफ डिप्लोमेटिकली ये इतना बड़ा स्टेप हुआ है और ऑन ग्राउंड तो सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहां तो बात आगे बढ़ रही है, यानी जंग फैल रही है, एस्केलेशन हो रही है, वहां तो कोई जंगबंदी वाला सीन नजर नहीं आ रहा। तो इस सारी जो नई डेवलपमेंट है इसके तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया की जो टॉप न्यूज़ है, जो सारी दुनिया का मीडिया शेयर कर रहा है, वो ये है कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर करारदाद को मंजूर कर लिया गया है। 14 वोट इसकी फेवर के अंदर आए हैं। टोटल 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। 14 वोट जो है इन फेवर आए हैं और 1 वोट जो है उसने एब्सटेन किया, रशिया उसने एब्सटेन किया है, बाकी सब ने इसके हक में वोट दिया है। ये रशिया ने एब्सटेन क्यों किया है और उसका रिएक्शन क्या है, वो अमेरिका के इस इकदाम को किस तरह से देख रहा है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। अच्छा, अब ये एक्चुअली जो करारदाद इस वक्त मंजूर हुई है, ये बाइडन ही का प्रपोजल है जो आज से 10-12 दिन पहले उसने दिया था, 31 मई को एग्जैक्टली उसने दिया था। वही जो प्रपोजल है जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था इसराइल की जानिब से, वही प्रपोजल सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ करारदाद पेश किया गया है जिसको मंजूर कर लिया गया है, जिसमें परमानेंट सीज फायर, ये पहली बार अमेरिका की किसी प्रपोजल, किसी एग्रीमेंट में, किसी करारदाद के अंदर परमानेंट सीज फायर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो परमानेंट सीज फायर इसको अप्रूव किया गया है और एंड टू वॉर इसको अप्रूव कर लिया गया है। तो इस लिहाज से ये एक मुख्तलिफ चीज है जो अब से पहले नहीं हुई है। अच्छा, अब इसके ऊपर दुनिया का रिएक्शन क्या है और क्या ये वाकईतन जंगबंदी होने जा रही है, क्या इसकी कोई अहमियत है या ये एक नई टाइम बाय करने की कोई स्ट्रेटजी है, ये मैं आपके सामने रखूंगा। और इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ग्राउंड सिचुएशन को तफसीली समझना जरूरी है कि इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, कौन गालिब है और कौन इस वक्त लूजिंग साइड के ऊपर है। इस वक्त की नाज़रीन जो सबसे बड़ी खबर बैटल फील्ड से आ रही है वो हमारे पास ये है कि हाइफा के ऊपर जो अटैक हुआ है, हाइफा पे इस पूरी जंग का यानी मेगा अटैक किया गया है। पहली बात तो यह समझ लें कि ये 24 घंटे पहले, 24 घंटे बिफोर हिजबुल्लाह का पहला अटैक हुआ है हाइफा के ऊपर। यानी पीछे जो 8 महीने गुजरे हैं, हिजबुल्लाह का कोई हमला हाइफा के ऊपर नहीं हुआ। 24 घंटे पहले पहला अटैक उन्होंने हाइफा पर किया, उसके बाद उन्होंने वहां पर एक जहाज को निशाना बनाया और अभी उन्होंने इतना बड़ा अटैक जो है वो कर दिया। और अगर हम पिछले 24 घंटों की सूरत हाल नाज़रीन देखें
تو سچویشن میں کتنی انٹینسٹی آئی ہے اور ایکسس آف ریزسٹنس نے کتنے کامیاب حملے کیے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ ہرمیز 900 ڈرون وہ گرایا گیا, اور حزب اللہ نے حائفہ پر ڈیفینیٹلی پہلی بار حملہ کیا. یہ نئی ڈیولپمنٹ تھی. ادھر جو یمن نے اسپائی نیٹ ورک پکڑا, یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر ہوئی ہے. تو ہمیں ایسکلیشن نظر آ رہی ہے, انٹینسیفیکیشن آف دا بیٹل جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اچھا, اب یہ جو حائفہ کے اوپر اٹیک ہوا ہے, بہت سارے راکٹس اور میزائل داغے گئے ہیں, وہاں پر دھماکے ہوئے ہیں. اسرائیل نے پورا زور لگایا ان پروجیکٹائلز کو روکنے میں, ان کو انٹرسیپٹ کرنے میں, لیکن وہ فیل رہا ہے. اب ذرا دیکھیے, سنس دا مارننگ ڈزنز آف میزائل ہیو بین لانچ فرام لیبنن اینڈ 2 سوسائڈ مارچز ور انٹرسیپٹڈ ان حائفہ. ڈزنز آف, اور اینڈ سنس دا مارننگ, یہ سلسلہ اس وقت جاری ہے اور حائفہ انڈر اٹیک ہے. پچھلے کچھ گھنٹوں سے حائفہ انڈر اٹیک ہے, جس میں سوسائڈ ڈرونز, خود کش ڈرون جو ہیں وہ بھی استعمال کیے جا رہے ہیں. اسرائیلی میڈیا, حزب اللہ ایکسپینڈز دا فائرنگ رینج ایز ویل ایز دا ڈسٹینس ٹو ریچ حائفہ اینڈ ہیکریوت. حزب اللہ نے اپنی رینج بڑھا دی ہے اور حائفہ تک وہ پہنچ گئے ہیں. اچھا, اتنے دھماکے ہوئے ہیں, اتنا نقصان حائفہ میں ہوا ہے, اتنا یہ بڑا حملہ تھا کہ ہزاروں اسرائیلی وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے. ان کی کوئی شہروں کی زیادہ آبادی تو ہے نہیں, میرا خیال تل اویو کی 4 لاکھ آبادی ہوگی یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہے, تو ٹوٹل آبادی 80 لاکھ ہے پورے اسرائیل کی. تو یہ شہر کو بڑے بڑے کروڑوں آبادی والے شہر نہیں ہیں, یہ چند لاکھ والے شہر ہیں, 2-2, 4-4 لاکھ ان کی آبادی ہیں. تو یہاں پر ہزاروں اسرائیلی جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے. Tens of thousands of Israeli enter fortified places after siren sounded in Haifa. یار آپ اس صورتحال کا اندازہ لگائیے, حائفہ, تل اویو, نہاریہ, ایشکلون, ایشود, یہ وہ سٹیز ہیں, ایکر, تبریاس, یہ وہ سٹیز ہیں جہاں پر ان کو کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ لاکھوں اسرائیلی, ہزاروں اسرائیلی فورٹیفائڈ پلیسز, یعنی وہ انڈر گراؤنڈ جو بنی ہوئی ہیں یا باقی محفوظ پناہگاہیں انہوں نے بنائی ہیں, اس کے اندر چلے جائیں, اور اتنا کیوس پھیل جائے, اتنی انگزائٹی پھیل جائے, پورے شہر میں بھگدڑ مچ جائے اور لوگوں کا جو نظام زندگی ہے وہ تباہ ہو جائے. یعنی ان کا جو پورا ایک نظام وہاں پر سسٹم چل رہا ہے, اس کو چھوڑ کر سب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے ہوئے ہیں. اب ذرا اس سینیریو کو امیجن تو کریے کہ ایک پورے کا پورا شہر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا ہوا ہے, اور وہ کس کا شہر ہے؟ سب سے بدماش ریاست کا شہر ہے. وہ ریاست جو یہ کلیم کرتی ہے کہ دنیا میں وہ حکومت کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی کرتے ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, یہ دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں. نیو ورلڈ آرڈر کو آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا کہ اس کو جیو ورلڈ آرڈر بھی کہا جاتا ہے. وہ امریکہ کو کنٹرول کرتے ہیں, وہ برطانیہ کو کنٹرول کرتے ہیں, وہ جرمنی کو کنٹرول کرتے ہیں, وہ ساری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ وہ ریاست ہے جس کا سب سے پرائم سٹی, سارے کے سارے اس کے اسرائیلی جو ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں. تو اس کو معمولی نہیں دیکھا جا رہا, اس کو بہت امپیکٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, اور اس لیے یہ اب تک کی سب سے بڑی نیوز اس وقت اسرائیل میں بنی ہوئی ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ دیکھیے جو باقی شہروں کے اوپر حملے ہوئے ہیں, نہ صرف حائفہ کے بلکہ ساتھ نہاریہ اور دیگر سٹیز میں. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, سائرن ساؤنڈڈ ان نہاریہ, ایبرون, مزرا, رجاب اینڈ شویزیون ڈیو ٹو راکٹ لانچز. نہاریہ میں اور دیگر کئی امپورٹنٹ سٹیز میں وہاں پر راکٹ حملے ہوئے ہیں اور سائرنز بج رہے ہیں. انیشل رپورٹ آف ایکسپلوژنز نارتھ آف دا نہاریہ اینڈ ایمرجنسی فورسز آر آن دیئر وے ٹو دا سین. آپ کو ہر طرف یہی خبر ملے گی, غزہ میں اسرائیلی ہیلی کاپٹر اتر رہے ہیں, کئی ایک ہسپتالوں میں اسرائیلی ہیلی کاپٹر اتر رہے ہیں, زخمی اور مردہ فوجیوں کو منتقل کر رہے ہیں, ہسپتال بھر گئے ہیں. کبھی ایمرجنسی اور ریسکیو فورسز وہ لیبنان بارڈر کی سیٹلمنٹس وہاں پر جا رہی ہیں, کئی جو ان کی ریسکیو ٹیمز ہیں وہ کام کر رہی ہیں کئی گھنٹوں سے آگ بجھانے کے لیے. اب وہ نہاریہ میں کہہ رہی ہیں کہ ریسکیو ٹیمز آر رشنگ ٹورڈ دا سین, جہاں پر دھماکے ہوئے ہیں. تو پورے اسرائیل میں یہی صورتحال ہے, آگ, دھماکے اور ریسکیو فورسز اور ہیلی کاپٹرز اور ہسپتال بھرے پڑے ہیں. یہ اس وقت اسرائیل کی صورت ہے, جو کہ جب سے یہ ناجائز طور پر قائم ہوا ہے تب سے اسرائیل کو فیس نہیں کرنا پڑا ہے. تو یہ بہت امپیکٹ فل اس وقت کی صورتحال ہے. اب ذرا اسرائیلی میڈیا کی زبانی مزید چیزیں دیکھیے. حزب اللہ has succeeded in developing its technology in order to overcome GPS interference, send its drones and overcome the Israeli army's detection system. حزب اللہ نے وہ صلاحیتیں حاصل کر لی ہیں کہ جو ہمارا ڈیٹیکشن سسٹم ہے اس کو نہیں روک پا رہا ہے. اچھا, حزب اللہ capabilities as they have demonstrated in the past 8 months and especially in the past month may allow it to strike the air defense formation of the Air Force.
اب وہ کہہ رہا ہے کہ جو ایئر فورس کا مطلب ان کی فارمیشن کا جو ایئر ڈیفنس، یعنی ان کا جو ایئر فورس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایئر ڈیفنس ہے، اب اس کو حزب اللہ اٹیک کرنے جا رہی. اس کو میں یوں کہوں گا کہ اسرائیلی فضائیہ کے پرخچے اڑانے جا رہی ہے حزب اللہ. یعنی جب ان کی فضائیہ کا ایئر ڈیفنس نہیں ہوگا تو فضائیہ سروائیو کیسے کر، وہ بچے گی کیسے؟ ان کے جہاز جو بیسز کے اوپر کھڑے ہیں وہ محفوظ کس بنیاد کے اوپر ہیں؟ وہ اسی بنیاد کے اوپر ہے نا کہ ان کا ایئر ڈیفنس ہے. وہ کھڑے کھڑے جہازوں کے اوپر آ کر کوئی میزائل نہیں ٹکرا سکتا. تو اب وہ سلسلہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے صرف پچھلے 24 گھنٹوں میں کیا ہوا ہے. صرف 24 گھنٹوں میں the past 24 hours in the north were strong with the launching of large number of suicide drones and anti-tank missiles. صرف پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر سوسائڈ ڈرونز اور باقی جو مارچز ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو یہ اس وقت کی گراؤنڈ سچویشن ہے. یعنی اسرائیل تمام اطراف سے گھر چکا ہے. اگر آپ میپ کے اوپر دیکھیں، عراق حملے کر رہا ہے ایلات کے اوپر جہاں پر ان کی نیول بیسز اور جنگی بیڑے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. حزب اللہ نے حملے شروع کر دیے ہیں حائفہ کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ عراق سینٹرل اسرائیل میں بھی حملے کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ غزہ میں جو تباہی اسرائیل کی ہو رہی ہے، جو ان کے فوجی مر رہے ہیں، اور پھر وہاں سے جو راکٹ سینٹرل اسرائیل میں فائر ہو رہے ہیں. تمام اطراف سے آپ دیکھ لیں کہ تمام اطراف سے ایلات سے لیبنان کا بارڈر، ادھر غزہ اور پھر ویسٹ، تمام اطراف میں اسرائیل گھرا ہوا ہے اور اس کے اوپر اٹیک جو ہیں وہ جاری ہیں. تو یہ سچویشن ہے. اس میں بلنکن مڈل ایسٹ میں پہنچا ہوا ہے اور ساتھ یہ پرپوزل آ گیا. اچھا اس پرپوزل کے حوالے سے 2-3 باتیں ذرا بنیادی طور پر سمجھ لیجئے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شکست ہے، اتنی بڑی شکست ہے کہ جس کو لفظوں میں تو بالکل بیان نہیں کیا جا سکتا کہ 8 مہینے ایک سپر پاور نے اور دوسری گریٹ پاور نے، دونوں نیوکلیر پاور، اکنامک پاور، امریکہ کا بجٹ $857 بلین تھا اس وقت، اس سال کا ڈیفنس بجٹ $857 بلین. اگر ہم چائنا، انڈیا، رشیا اور فرانس اور یہ جو یو کے، مطلب یہ بڑی پاورز کے سب کے ڈیفنس بجٹ ملائے نا تو بھی امریکہ کے برابر ان کا ڈیفنس بجٹ نہیں بنتا. امریکہ کا پھر بھی ڈیفنس بجٹ زیادہ بنے گا. وہ امریکہ اس نے پورا زور لگایا، اس نے کہا کہ ہم حماس کو ختم کریں گے، ہم ملٹری مائٹ کے ذریعے اپنے پریزنرز کو لائیں گے. یہ چیخ کر بائیڈن، بلنکن اور جیک سلون اور یہ سارے کہتے رہے. اور آج 8 مہینوں سے زیادہ جنگ کے بعد کچھ اچیو کیے بغیر خود اپنا پرپوزل لے کے آ گئے ہیں کہ جی جنگ بندی کروا دیں. مطلب وہ سیدھی چپیڑ ہے. اور سیدھی پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے شکست، مجبور ہو کر انہوں نے یہ سٹیپ لیا اور اعتراف کر لیا ہے کہ ہم اپنے گول اچیو نہیں کر سکے، اس لیے ہم اینڈ ٹو وار چاہتے ہیں. اچھا دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ nobody is believing United States of America. کوئی امریکہ کے اوپر اعتبار نہیں کر رہا ہے اگر وہ خود بھی پرپوزل لے کر آ گیا. یعنی شکست تو دنیا کو نظر آ گئی، ٹھیک ہے، شکست تو دنیا کو پتہ چل گئی، لیکن کیا یہ ایکچولی جنگ بندی ہوگی؟ ٹھیک ہے، اس کے اوپر کسی کو فی الحال اعتبار نہیں ہے. اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ اگر ہم US کی ہسٹری دیکھیں، جو کچھ ہوا ہے امریکہ کی وجہ سے ہوا ہے. پھر آپ دیکھیں امریکہ نے ہر ایک پرپوزل میں، ہر ایک پریس کانفرنس میں، ہر ایک ٹی وی شو میں، ہر ایک گورنمنٹ کے اعلامیے میں اس نے سیز فائر کا لفظ کبھی شامل نہیں ہونے دیا. اس نے جہاں پر سیز فائر کا لفظ آیا اس کو اپوز کیا. ساری دنیا سیز فائر کی بات کرتی رہی، صرف امریکہ نے سیز فائر کی بات نہیں کی اور یہ اپوز کرتا رہا. اور اس امریکہ پہ کیسے اعتبار کر لیا جائے کہ پچھلے 72 گھنٹوں میں، اگر 72 گھنٹے پیچھے چلے جائیں تو جو کچھ نصیرت کیمپ میں ہوا، ایک حملے میں 1000 فلسطینی شہید ہوئے، ان کی کیجوالٹیز یعنی ہوئی 200 سے 74 شہید ہو گئے اور 700 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہوئے. اچھا اس میں امریکہ براہ راست شامل تھا. یہ 72 گھنٹے پہلے امریکہ کر رہا ہے اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ سیز فائر کرو. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر کوئی اس طرح سے بلیو نہیں کر رہا ہے. الجزیرہ کے ایکسپرٹ، میں آپ کے سامنے ان کی 2 سٹیٹمنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں. US ٹرائنگ ٹو بیلنسنگ جینوسائڈ اینڈ سیز فائر میڈیشن. یہ جینوسائڈ اور سیز فائر جو ہو رہی ہے ڈیل، اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دوسری بات، اسرائیل کنٹینیو ڈیڈلی اسٹرائکس آن غزہ ڈسپائٹ UN سیز فائر ووٹ. ادھر قرارداد پاس ہو چکی ہے اور جو اسرائیل کی بمباری ہے نہتے لوگوں کے اوپر وہ جاری ہے. قرارداد منظور ہونے کے بعد بھی بمباری جاری ہے، تو کس طرح سے اعتبار کر لیا جائے. تیسری بات ناظرین یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جنگ بندی ہوتی ہے یا نہیں جو ہوتی، اس کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے یہ بات کرسٹل کلیئر انڈیکیشن ہے. یہ آج کا عمل یعنی امریکہ کا خود یہ پرماننٹ سیز فائر کا وہ لے کر آنا اور اینڈ ٹو وار کا، یہ اس بات کی کلیئر انڈیکیشن ہے
کہ امریکی انتظامیہ کے پاس زیادہ وقت اب نہیں بچا ہے. ان کی پہلے کی پوزیشن دیکھیں اور آج کی پوزیشن دیکھیں, ڈاٹس کو کنیکٹ کریں, ٹائم لائن کے اوپر کچھ چیزیں رکھ کے دیکھیں 7 اکتوبر سے آج تک. تو امریکی انتظامیہ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. یہ بات اس بات کا کلیئر انڈیکیشن ہے کہ وہ بہت جلد ڈھیر ہونے والے ہیں. اور ڈھیر ہونے سے ہماری مراد کیا ہے؟ کیا وہ اسرائیل کو ابنڈن کرنے والے ہیں؟ کیا وہ اسلحہ سپلائی روکنے والے ہیں؟ کیا وہ اسرائیل کی سپورٹ روکنے والے ہیں؟ نو, وہ نتن یاہو کی سپورٹ روکنے والے ہیں. یہ اصل گیم ہے, اس بات کو سمجھیے. یہی وہ باریک گیم ہے جو پچھلے کئی ہفتوں سے جاری ہے کہ امریکہ اسرائیل کو ابنڈن نہیں کرے گا, لیکن امریکہ کو مجبوراً نتن یاہو کو ابنڈن کرنا پڑے گا. اور سوچئے نتن یاہو جتنا گندا ہو چکا ہے یا جتنا بڑا کرائم اس نے کمٹ کر دیا ہے, کون کل کو اس کو اپنے ملک میں بلائے گا؟ کون اس کے ساتھ کھڑا ہونا قبول کرے گا؟ یہی جو برطانوی اور فرانس کی اور جرمنی کی لیڈرشپ, ایون بائیڈن اتر کر آ رہا تھا اسرائیل میں, اب وہ کیوں نہیں آ رہے؟ اب ان ملکوں کی لیڈرشپ یا کسی بھی باقی اتحادی ملک کی لیڈرشپ کیوں نہیں آ رہی نتن یاہو سے ملنے کے لیے؟ کوئی اس کے ساتھ کھڑے ہونا اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا اور نہ آگے کر سکے گا. تو نتن یاہو کو بلی کا بکرا بنانا ہے تو نتن یاہو کو ان کو ہٹانا پڑے گا. اور نتن یاہو کو ہٹا دیا تو جنگ ڈیفینیٹلی, آپ تو لکھ لیں, نتن یاہو کے بغیر یہ جنگ اس طرح سے پرولونگ نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز ہے. اور آج کا یہ پرپوزل کلیئر انڈیکیشن ہے. کچھ سٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رشیا اس کو کس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے, باقی گورنمنٹس. رشیا کہہ رہا ہے the decision is ambiguous and depends on agreement managed by mediators. We do not know what they are negotiating and what Israel has agreed to. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مبہم سا ہے, یہ واضح نہیں ہے, یہ کیٹاگوریکل نہیں ہے, اس میں بہت ساری if and buts ہیں, اور پھر یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے میڈیٹرز کے اوپر کہ مذاکرات ہوں گے, اس میں جو چیزیں طے ہو جائیں گی. تو یہ رشیا کا سٹیٹمنٹ ہے, اس لیے اس نے اس کی فیور میں ووٹ نہیں کیا بلکہ ایبسٹین کیا. الجیریا کا جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا وہ کہہ رہا ہے if the resolution of the International Criminal Court and the International Court of Justice are not implemented, another genocide will loom on the horizon. اگر آج یہ امپلیمنٹیشن نہ کی گئی تو پھر ایک اور جینوسائیڈ ہونے جا رہی ہے. The text of the American resolution is not ideal, but it represent a ray of hope for the Palestinian. الجیرین گورنمنٹ کہہ رہی ہے, الجیریا کا بہت متحرک کردار اس پورے معاملے میں نظر آ رہا ہے. الجیریا کی حکومت کہہ رہی ہے کہ جو ٹیکس ہے اس پرپوزل کا یہ اتنا آئیڈیل نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا, 2 ٹوک الفاظ کے اندر نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ ایک امید ہے, اس لیے ہم نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے. بلنکن کیا کہہ رہا ہے؟ بلنکن کہہ رہا ہے نتن یاہو confirmed in a meeting with me last night his commitment to proposal to end the war in Gaza. Talks on plans for the day after the end of the war will continue this afternoon and during the next 2 days. اگلے 2 دن تک یہ ساری ملاقاتیں اور اس کے اوپر ڈسکشن جاری رہے گی. اور بلنکن کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ نتن یاہو نے کمٹ کر لیا. بات یہ ہے کہ اچھا یہ پہلی بار تو کمٹ اس نے نہیں کیا, پتہ نہیں اس سے پہلے کتنی بار وہ بھی کمٹ کر چکا ہے, اور تم بھی کمٹ کر چکے ہو, اور بائیڈن بھی کمٹ کر چکا ہے. امیر قطر سے, کنگ عبداللہ سے, ایجپٹ کے صدر سے 10 مرتبہ کال کر کے, ایم بی ایس سے 10 مرتبہ کال کر کے کمٹ کر چکا ہے. تو اس کمٹمنٹ کا ہم کیا کریں؟ اچھا یہ جو بائیڈن نے پرپوزل دیا تھا اس میں بھی صاف الفاظ میں لکھا ہوا تھا, صاف الفاظ میں, کہ یہ پرپوزل اسرائیل نے دیا ہے, اور بعد میں اسرائیل نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. بائیڈن, وہ میں دکھا سکتا ہوں آپ کو ثبوت آن ریکارڈ, وہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ اسرائیل نے یہ پرپوزل مجھے دیا ہے اور اسرائیل ایگری کر رہا ہے اور ہم یہ حماس کو بھیج رہے ہیں. یہ اس وقت بائیڈن کی ورڈنگ تھی. تو تم سے نتن یاہو نے کیا ایگری کیا ہے, کیا کمٹ کیا ہے, یہ کچھ معنی نہیں رکھتا ہے. لیکن جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈھیر ہوں گے نتن یاہو کو ہٹانے کے لیے, یہ مجبور ہو جائیں گے اور ان کے پاس وقت زیادہ نہیں ہے, یہ دنوں کی بات ہے. آپ دیکھ لیں یہ بلنکن کی ملاقات جو بینی گانٹس سے ہوئی ہے, بینی گانٹس نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں اس نے لکھا ہے کہ وی ایگری آن ڈیل. بینی گانٹس جو کل وہ مستعفی ہو گیا, جس کو انہوں نے کہا تھا کہ مستعفی نہ ہونا, اور پھر بلنکن کے پہنچنے پر ہی وہ مستعفی ہو گیا, اور پھر بلنکن اس کے ساتھ الگ سے ملاقات کر رہا ہے, اور اس میں وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جنگ کو بڑھائیں گے. بینی گانٹس وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایگری ٹو ڈیل ہوئے ہیں, ہم جنگ کو روکنا چاہ رہے ہیں, یہ بینی گانٹس کہہ رہا ہے. تو بینی گانٹس ان کا سیکنڈ آپشن ہے, اور تو وقت آئے گا بہت جلد کہ ان کو یہ ہٹانا پڑے گا.
ذرا نیتنیاہو والی سائڈ پہ دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. دا سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن ریسٹرکٹ آر فریڈم آف ایکشن, یہ اسرائیلی آفیشل کہہ رہے ہیں. اسرائیل انسسٹ آن اٹس کنڈیشنز اینڈ دا کلیم دیٹ اٹ ول ایگری ٹو اینڈ دا وار وداؤٹ اچیونگ اٹ از بیس لیس. یہ نیتنیاہو کے جو قریبی لوگ ہیں وہ میڈیا کو آ کر بتا رہے ہیں کہ یہ بیس لیس ہے, ہم ایگری نہیں ہوں گے. بین گور وہ کیا کہہ رہا ہے, میں نے ہمیشہ غزہ پر بمباری کا مطالبہ کیا ہے اور جنگی کونسل میں شرکت کرنا میرے لیے بہت اہمیت کا عامل ہے. یہ بین گور کہہ رہا ہے کہ مجھے وار کونسل میں شامل کرو, کہ یہ کیبنٹ کا حصہ ہے. کیبنٹ الگ چیز ہے, وار کونسل الگ چیز ہے, جس میں 3 ہی لوگ ہیں, بینی گانٹس, گیلنٹ اور نیتنیاہو. وہ گانٹس نکل گیا اور اب یہ بین گور کہہ رہا ہے کہ مجھے وار کونسل میں شامل کرو. اور بیان کیا دے رہا ہے کہ میں نے ہمیشہ غزہ پر بمباری کی حمایت کی ہے, اس لیے مجھے اس میں شامل کیا جائے. تو یہ نیتنیاہو کی انٹینشن ہے اور اس کے ساتھیوں کی. اچھا, اب میں نے دونوں سینیریو آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ ادھر ڈپلومیٹیکلی کیا اس کی اہمیت ہے اور کیا نہیں ہے. تو دیکھیں, اگر اس میں کوئی بریک تھرو اگر ہم سپوز کر لیں کہ اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے تو سیدھی اسرائیلی شکست ہے. آج یہ ساری دنیا مان رہی کہ جو وہ اچیو کرنا چاہ رہے تھے اچیو نہیں ہوگا, تو جنگ بندی سیدھی شکست ہے. اچھا, اگر جنگ بندی نہیں ہوتی تو پھر میں آپ کے سامنے وہ چیزیں آخر میں رکھنے جا رہا ہوں, صرف 2 منٹ مجھے دیجئے کہ اگر جنگ بندی نہیں ہوتی تو کیا ہوگا. تو کیا حماس, حزب اللہ اور ایکسس آف ریزسٹنس پاورفل ہیں یا نہیں ہیں, یہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. یہ دوسرا سینیریو, یعنی 2 ہی سینیریو نا, جنگ بندی ہے یا جنگ بندی نہیں ہے. جنگ بندی میں بھی شکست ہے اور اگر جنگ بندی نہیں ہو رہی تو کیا ہو رہا ہے. ذرا دیکھیے اسرائیلی میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے. حماس از انگیجڈ ان فرق فائٹنگ اگینسٹ دا اسرائیلی آرمی ان دا سینٹرل اینڈ دا رافا کیمپس, showing that its strength still exists and is capable of harming the Israeli army. وہ کہہ رہا ہے کہ حماس لڑ رہی ہے اور یہ اس کی کیپیبلٹیز بتاتی ہیں کہ حماس ابھی بھی اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی, ہرٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو حماس تگڑی کھڑی ہے. آگے ذرا چلیے, حزب اللہ کی صورتحال دیکھیے. اسرائیلی میڈیا, shooting down the Hermes 900 plane is a blow to Israeli superiority and message from نصر اللہ. ساری لڑائی سپیریورٹی اور انفیریورٹی کی ہے کہ اسرائیل سپیریئر تھا ان دیئر ٹیکنالوجی, ان دیئر ویپنز. ایکسس آف ریزسٹنس یعنی فلسطین کے اتحادی وہ انفیریئر تھے ان سینس آف دیئر کیپیبلٹیز, دیئر اسٹرینتھ, دیئر ٹیکنالوجی, دیئر ویپنز. لیکن آج وہ سپیریورٹی اسرائیل کی ختم ہو چکی ہے, یہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے. تو یہ حزب اللہ کا ہو گیا. ابھی ایک اور کمانڈر غزہ میں ان کا مارا گیا ہے. اسرائیلی میڈیا, one of the dead soldiers who fell in southern Gaza yesterday was a company commander with the rank of a major in addition to another soldier with the rank of the first sergeant. یہ ابھی کمانڈر مارا گیا ہے. ذرا یمن کی صورتحال دیکھیے, یمن کیا کر رہا ہے. ولسن سینٹر, یہ امریکہ کا بہت بڑا ایک سینٹر ہے, ریسرچ سینٹر, وہ کیا لکھ رہا ہے. Efforts made by America, British and European Union warships to stop attacks in Yemen have failed so far and have little chance of success. ان کا اپنا سب سے معتبر ادارہ کیا لکھ رہا ہے کہ امریکہ, برطانیہ اور یورپ فیل ہو چکا ہے یمن کو روکنے میں. تو یمن کی یہ پاور ہے. پھر آپ دیکھیے, یمن از دا ہرٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس سیکورٹی کیلکولیشن ان دا مڈل ایسٹ, کہ اب امریکہ کو اگر اپنی سیکورٹی مینٹین کرنی ہے تو اس کا سارا فوکس یمن کے گرد ہوگا. آپ اندازہ لگا پا رہی ہیں کتنی بڑی بات ہے. یعنی امریکہ کی سیکورٹی کا فوکس ہوتا ہے, مطلب عراق میں کیا ہو رہا تھا, یہ شام میں, پھر ود ریفرنس ٹو ایران ہوتا ہے, یا پھر امریکہ کا جو باقی جو تنظیمیں ہیں یا وہ لڑ رہی ہیں ان کے حساب سے ان کی سیکورٹی بنتی ہے, پوری سیکورٹی ڈاکٹرائن. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہرٹ آف دا سیکورٹی ہوگی امریکہ کی مڈل ایسٹ کے اندر, وہ یمن کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی کہ یمن کو امریکہ کیسے ٹیکل کرتا ہے. یہ بات طے کرے گی کہ امریکہ وہاں پر سروائیو کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ مطلب میری سمجھ سے تو بالا تر ہے, یہ بہت سارے ایکسپرٹ کی سمجھ سے بھی بالا تر ہوگا. مطلب 7 اکتوبر کو جو یمن کہیں نہیں ہے, جو فاقہ زدہ ملک ہے, جو سول وار لڑ کے آیا ہے اور ابھی بھی ایک عارضی جنگ بندی کا معاہدہ ہے, جگہ جگہ پر فاقے ہیں. کوئی ان کی ٹوٹل جی ڈی پی $7 لاکھ ہے. کتنی؟ $7 لاکھ. اس کے مقابلے میں کون ہے؟ $857 بلین صرف اس کا ڈیفنس بجٹ ہے. تو اس کی ساری سیکورٹی یمن کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. تو جنگ رک رہی ہے تو شکست, جنگ نہیں رک رہی تو ان کے پر خچے اڑنے والے ہیں, ان کا اختتام ہونے والا ہے. یہ سارے ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. تو یہ جو مرضی ڈرامے بازیاں کر لیں, یہ جو مرضی کر لیں, جنگ روکیں یا نہ روکیں, ان کا جو کھیل ہے ناظرین وہ ختم ہو چکا ہے. ان کا جو قبضہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ان کا تماشا, ان کا سرکس اب ختم ہونے والا ہے. یہ ان کے آخری ٹائم ہے. یہ جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کر لیں.
یہ اس وقت کے عام ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.